सामीन प्रोग्राम है मेरी कहानी। मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज अजीज़, प्रोड्यूसर आपके जाने पहचाने अंजुम, हैरल्ड गिल और सादिया असद, और हमारे इंजीनियर्स हैं जैक्सन विट, सिड्रिक फ्रैंकलिन और डैन क्राफ्टन। तो आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। पहले तो हम आपको मामूल के मुताबिक पते ही बताएंगे ताकि पते नोट कर लें, क्योंकि पते अगर नोट नहीं किए तो आप हमें कहानियाँ कैसे भेजेंगे। लेकिन जब कहानियाँ भेजें तो कॉपी रखना ना भूलिए। आज की कहानियों की खूबी यही है कि उन लोगों ने अपनी कॉपी अपने पास रखी थी, और वो भी बड़ी साफ़ सुथरी, और टेलीफ़ोन नंबर भी इत्तेफाकन फ़ौरन मिल गए, तो इनकी कहानियाँ निस्बतन जल्द नशर हुई हैं। होता यही है कि जो फ़ोन हमें नहीं मिलते वो कहानियाँ, चाहे उनका नंबर हो, लेकिन खुद ब खुद पीछे चली जाती हैं। तो चलिए पहले हम प्रोमो सुनते हैं, लेकिन बता दूं कि दोनों कहानियाँ हमारी जो शुरू की हैं बहुत ही अच्छी हैं। रेहाना लीक इस्लामाबाद से और मोहम्मद शब्बीर की हवेली आज़ाद कश्मीर से ये कहानियाँ हम सुनेंगे। एक अच्छे से मेहमान भी हमारे साथ हैं, चौधरी मोहम्मद अख्तर, उनका तारुफ मैं आपसे करवाऊंगी। लेकिन चलिए पहले प्रोमो सुनते हैं। जी अंजुम। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी। जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था। हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता। हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है। बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, ऐसा करंट लगाते हैं। माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं, बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो, टेलीविजन और वेब पर सुनवाएंगे। हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनामात दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी। फोन से राब्ता करते 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ। आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं, urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437, नई दिल्ली 110011, भारत। तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का। मज़ीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी। इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है। तो सामीन चलते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। दुनिया बहुत से लोगों की उलट जाती है, और कमाल वो करते हैं जो अपनी दुनिया को दोबारा अपने लिए ठीक कर सकें। ऐसी कहानीकार हमारे साथ हैं, रेहाना अली इनका नाम है। इस्लामाबाद से अपनी कहानी सुनवाएंगी, लेकिन बुनियादी तौर पर इनका ताल्लुक़ पंजाब के एक छोटे से कस्बे से है। क्या गुजरी इन पर ये कहानी तो हम इनसे सुनेंगे ही, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि असल बात जो सीखने की है वो ये है कि फैमिली की अगर सपोर्ट हो इनकी कामयाबी में और इनके दोबारा खड़े हो जाने में, इस बात का बहुत दखल है कि किस तरह इनकी बहनों ने इनका साथ दिया। क्योंकि अगर आपका ख़ानदान आपके साथ ना खड़ा हो तो एक औरत के लिए पाकिस्तानी माशरे में बहुत मुश्किल होता है सरवाइव करना। अमेरिका में फिर भी वो कर सकती है, क्योंकि यहाँ एक अकेली औरत रह सकती है, काम कर सकती है, बच्चों को पाल सकती है, उसके लिए बहुत सारे सिस्टम मौजूद हैं जो उसकी मदद करते हैं। पाकिस्तान में चूँकि ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं हैं, तो ख़ानदानी निज़ाम ही ऐसी चीज़ है जो बचा सकता है आपकी बहन को या बेटी को या आपकी बच्ची को। तो इसलिए ख़ानदानों को तैयार रहना चाहिए कि बजाय रस्म रिवाज के भेंट चढ़ाने की अपनी बेटी के, अगर वो किसी बुरे हालात में फंस गई है तो उसको बहाल करने में, सूरत हाल को बहाल करने में मदद करें। तो चलिए चलते हैं कहानीकार की तरफ, रेहाना अली इस्लामाबाद से। जी रेहाना। मेरा नाम रेहाना है, जगह का नाम जाहिर नहीं करना चाहती, लेकिन अपनी आप बेटी आप सबके साथ इस प्रोग्राम के जरिए जरूर शेयर करूंगी। मैंने एक मुतवस्सित घराने में आंख खोली। 6 बहन भाइयों में मेरा नंबर चौथा है। हम 3 बहनें और 3 भाई हैं। बड़े भाई जो हम सबसे उम्र में बड़े हैं, मैट्रिक करते ही आज से 32 साल पहले मुल्क से बाहर चले गए थे। आज भी वहीं रहते हैं।
ان سے چھوٹی بہن چچا کے گھر بیاہی ہوئی ہے اور اس سے چھوٹی ہماری برادری میں، اور میری شادی اپنے ماموں کے گھر ہوئی ہے۔ مجھ سے چھوٹے بھائی کے چچا کے گھر اور سب سے چھوٹے بھائی کی فیملی سے باہر شادی ہوئی ہے۔ ان سب کی کہانیاں الگ الگ لیکن بہت ہی دلچسپ اور نشیب و فراز لیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے کہا تو سب کی کہانیاں آپ کو سناؤں گی، بلکہ بہن بھائیوں کی امی کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے، لیکن آج میں اپنی کہانی سناؤں گی۔ آپ شاید جانتے ہی ہوں گے کہ گھر میں سب سے بڑے بچے کو سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے چھوٹے کو سب سے زیادہ لاڈ کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہر جگہ ایسا نہ ہوتا ہو، لیکن ہمارے ہاں تو ایسا ہی تھا۔ ہماری زمینیں گاؤں سے کچھ دور تھیں اور فصلوں کی کٹائی اور بجائی کے موقع پر زیادہ تر گھروں کی خواتین ڈیرے پر ہی منتقل ہو جاتی۔ اسی طرح ہماری امی بھی ڈیرے پر رہائش اختیار کر لیتی تاکہ ہمارے ابو اور کام والے عملے کو کھانے کا مسئلہ نہ ہو۔ زمینوں پر 2 کمرے، برآمدہ، چولہا، نلکا سب کچھ موجود تھا۔ اس عرصے میں گھر کی ذمہ داری میری بڑی بہن کے سر آ جاتی، جو اس وقت ہمیں بہت سخت اور ظالم لگتی۔ اب میرے خیالات وہ نہیں رہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر مجھے ڈانٹتی اور سارا دن گھر کے چھوٹے چھوٹے کام مجھ سے ہی کرواتی، اور اس کے علاوہ چھوٹے بھائی کو سارا دن اٹھائے رکھنا بھی میری ہی ذمہ داری تھی، کیونکہ مجھ سے بڑی بہن میری نانی اماں کے ساتھ رہتی تھی تو سارا اوپر کا کام میں ہی کرتی۔ میری بڑی بہن صحن کی لپائی کرنے کے لیے گھوڑوں کی لیگ اکٹھی کرنے کے لیے بھیج دیتی، اور جب اچار ڈالنے کا دل کرتا تو ڈیلے توڑنے کے لیے قبرستان بھی مجھے ہی جانا پڑتا۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ ڈیلوں کے پودے صرف قبرستان میں ہی تھے۔ مجھے بہت ڈر لگتا اور اپنی بہن پر بھی بہت غصہ آتا۔ جب امی گھر آتی اور میں ان سے شکایت لگاتی تو وہ بھی کہتی کہ گھر میں چھوٹی تم ہی ہو تو اوپر کے کام اب تم ہی کو کرنا ہوں گے۔ مجھے یہ سارے کام اور چھوٹا ہونا بہت برا لگتا، لیکن اب سوچتی ہوں کہ کاش چھوٹی ہی رہتی، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ دکھ اور پریشانیاں بھی انسان کے ساتھ ہی جوان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں پرائمری اسکول ہی تھا، تو میں نے صرف 5 جماعتیں ہی پڑھی۔ شکر ہے مجھے لکھنا پڑھنا آ گیا تھا، کیونکہ مجھے رسالے پڑھنے کا بہت شوق تھا، جو آج بھی قائم دائم ہے۔ میرا دادیحال 20 منٹ کے واک پر تھا اور ہم بہن بھائی اکثر چلے جا رہے تھے۔ ایک روز جب میں 2 دن اپنی دادی کے گھر رہ کر واپس آئی تو ماموں کا گھر جو قریب ہی تھا وہاں بتاشے بٹ رہے تھے۔ بتاشے کھانے کے بعد پوچھا کہ یہ کس خوشی میں بانٹے جا رہے ہیں۔ سب منشیز انداز میں ہنسنے لگے اور پھر بتایا کہ یہ میرے ہی منگنے کے بتاشے ہیں، جو آج ہی مجھ سے 20 سال بڑے میرے کزن سے طے ہوئی ہے۔ میری اس وقت بہت عجیب سی کیفیت تھی۔ میں نے اپنے کزن کے بارے میں کبھی اس انداز سے نہیں سوچا تھا۔ میں بتاتی چلوں کہ میری ممانی اللہ بخشے کافی سخت تھی اور مجھے لگتا تھا کہ جیسے وہ مجھے پسند نہیں کرتی، اور وقت نے ثابت کیا کہ میرا خیال غلط نہیں تھا، اور پھر 19 سال کی عمر میں اپنے سے 20 سال بڑے کزن سے شادی ہو گئی۔ سسرال آ کر پتا چلا کہ بڑی بہن کے چھوٹے چھوٹے کام جنہیں میں بہت مشکل سمجھتی تھی کچھ بھی نہیں تھے۔ ایک لڑکی کا اصل امتحان تو سسرال جا کر ہی ہوتا ہے۔ میں نے تھوڑا بہت تو پہلے بھی سن رکھا تھا، لیکن شادی کے بعد اندازہ ہوا کہ وہ ساری باتیں سچ ہی تھیں۔ میرے شوہر اپنے ہی گاؤں کی ایک بیوہ خاتون سے محبت کرتے تھے اور اکثر وہیں پائے جاتے۔ میں نے اس معاملے پر کافی سوچ بچار کی اور چھوٹی عمر میں ہی اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ جتنا اس بات کو اچھالوں گی اتنا ہی یہ الجھے گا اور میرے شوہر کو جو ایک لحاظ اور مروت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو میں نے اس ساری صورتحال کو خاموشی سے سہنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں کبھی اپنے شوہر سے لڑائی نہیں کرتی تھی، اپنے ماموں اور ممانی کا بہت خیال رکھتی۔ ماموں تو مجھے بہت پسند کرتے تھے، لیکن ممانی ہمیشہ جلی کڑی سناتی رہتی، لیکن میں نے کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ میں نے فائنینشلی بھی کافی مسائل کا سامنا کیا۔ ہانڈی بنانے لگتی تو پیاز نہیں، اور کبھی تو گھر میں سبزی موجود نہیں ہوتی تھی۔ میری ساس کہتی اپنے شوہر سے کہو، ہم کیا کریں، اب شوہر گھر آئیں تو کہوں۔ خیر میں چپ چاپ اپنی ماں کے گھر سے جا کر لے آتی۔ سبزی نہ ہوتی تو امی سے سالن مانگ کر لاتی، اور کبھی ٹماٹر، پیاز، نمک، مرچیں وغیرہ۔ میں امی کے گھر سے لایا سالن اپنے ساس سسر کو دے دیتی اور خود اچار سے کھا لیتی۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم غریب تھے، مسئلہ یہ تھا کہ جو بھی ہوتا میرے شوہر کے پاس ہوتا، اور وہ اکثر ہی ہمیں 2 دن بھول جاتے۔ اسی دوران میری ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ میری بیٹی ذرا سانولی تھی، تو میری ساس نے فوراً کہا کہ میں تو اس کالی کلوٹی کو کبھی نہ اٹھاؤں، اور انہوں نے جو کہا اسے آخر تک نبھایا۔ اللہ بخشے ہنا کو، یعنی اپنی پوتی کو کبھی پیار سے نہ بلایا۔ میری بیٹی نے ہوش سنبھالتے ہی یہ سب محسوس کر لیا تھا، اور اس کا حل اس نے یہ نکالا کہ ہمیشہ ننہال ہی رہی، اپنی خالاؤں، ماموں اور نانی کی بے حد لاڈلی رہی۔ میری زندگی میں پہلی سکون کی گھڑی تب آئی جب ایک روز میرا شوہر گھر سے نکل رہا تھا تو میری بیٹی نے کہا کہ ابو آپ اس عورت کے گھر کیوں جاتے ہیں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ وہ دن اور آج کا دن، میرا شوہر پلٹ کے اس کے عورت کے گھر نہیں گیا۔
اور اب تو وہ اس دنیا میں بھی نہیں رہی۔ بیٹی کے بعد میرے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ میری ساس نے کسی بات پر ہم سے بہت جھگڑا کیا اور ہمیں گھر سے نکل جانے کو کہا۔ ہم دونوں بچوں کے ساتھ میری امی کے گھر چلے گئے۔ بچوں کا سارا خرچہ تو پہلے بھی وہی اٹھاتے تھے، اب تو ہم بھی وہیں جا بیٹھے تھے۔ ہم کافی عرصہ وہاں رہے، پھر لوگوں نے بیچ میں پڑ کر ہمیں واپس گھر بھیجا۔ پھر میرے دیور اور میرے چھوٹے بھائی کی کسی بات پر کافی سخت لڑائی ہو گئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو ڈنڈوں سے پیٹا اور میرے دیور کے ساتھ پر کافی چوٹیں آئیں۔ بات بہت بڑھ گئی اور میرے شوہر نے مجھے فیصلہ سنا دیا کہ میکے اور سسرال میں سے ایک کو چن لو۔ میں نے کافی سوچا اور ایک روایتی مشرقی لڑکی کی طرح واپس میکے جانے کے بجائے اسی گھر میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ بچوں میں سے بھی کوئی ادھر نہیں جا سکتا۔ میرے دل پر تو جو بیتی سو بیتی، ہنا کے لیے وہ 2 سال انتہائی مشکل گزرے۔ وہ دن رات رویا کرتی اور میں ہواؤں سے پوچھتی کہ میرے چھوٹے لاڈلے بھائی کا کیا حال ہے، لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ یہ مشکل ہم نے 2 سال جھیلی اور پھر کچھ قریبی رشتے داروں اور میرے ماموں کے بہت کہنے پر ہمیں آنے جانے کی اجازت بھی مل گئی۔ مجھے ہر طرح کی تکلیف اور دکھ کے باوجود اپنے شوہر سے بہت محبت تھی اور ہے۔ میری اور میرے بچوں کی ہر خواہش میرے بھائیوں اور امی ابو نے پوری کی۔ ایک روز میرا بڑا بیٹا دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ میرے ماموں کو بڑی سی گاڑی دے دو، اور میں نے پوچھا کہ اپنے لیے بھی مانگ لو، تو کہنے لگا کہ اللہ انہیں دے گا تو وہ ہماری ہی ہوگی۔ مجھے اس معصوم بچے کی بات بہت گہری لگی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میری ساس بہت بیمار رہنے لگی۔ ان کی دوسری دونوں بہویں ان کی بھتیجیاں بھی ہیں، لیکن کوئی قریب نہ آیا۔ میں نے دن رات ان کی خدمت کی، ہر طرح کی گندگی صاف کی اور آخر میں تو ان کے کمرے میں ہی سوتی۔ آخر دنوں میں جب انہیں ہسپتال داخل کروانے اسلام آباد لے جا رہے تھے تو اپنی بیٹیوں کے بجائے انہوں نے ضد کی کہ میں ہی ان کے ساتھ چلوں۔ پھر آخر دنوں میں ان کی زبان بند ہو گئی تھی، لیکن بہت محبت سے میری طرف دیکھتی اور مجھے یوں لگتا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں، اور پھر وہ چل بسیں۔ ان کے جانے کے کچھ ہی عرصہ بعد میرے ماموں بھی بیمار ہو گئے۔ میں نے ان کی خدمت میں بھی کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اور پھر ان کا وقت بھی پورا ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد میری بیٹی نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بہت ہی خوبصورت باغ کے کنارے کھڑے ہیں۔ میری بیٹی کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ باغ تو خاص طور پر ریحانہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سچ ہے، آپ کا کوئی بھی نیک عمل کبھی ضائع نہیں جاتا، آپ کو خدا اس کا اجر دیتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت تنگی دیکھی، بہت باتیں سنی اور بہت مشکلات سہی، لیکن میں نے صبر شکر سے وقت گزارا۔ میری بیٹی نے ایم اے کرنے کے بعد بہت اچھی جگہ نوکری کی اور اس کی بہت اچھی جگہ شادی ہو گئی ہے۔ میرے بڑے بیٹے نے مقابلے کا امتحان دے رکھا ہے اور چھوٹا ابھی کالج میں ہے۔ میری دعا ہے اللہ ان کو اعلیٰ مقام تک پہنچائے اور میں اسی طرح فخر سے سر اٹھا کے جی سکوں۔ میں نے اپنی زندگی میں یہی سیکھا ہے کہ کتنی بھی مشکلیں آئیں، صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اپنے بزرگوں کا ہمیشہ خیال رکھیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیشہ خدا کا شکر ادا کریں، کیونکہ جب آپ چاروں طرف دیکھیں تو آپ کو ایسے بہت سے لوگ نظر آئیں گے جن کی زندگی آپ سے کہیں زیادہ دشوار ہوگی۔ تو سامعین، کتنی اچھی یہ کہانی تھی، اور یہ سوچیے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکی جس کی اپنی عمر بھی کم تھی، کیونکہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ 19 سال کی بچے کی شادی آپ اسے دگنی عمر کے کسی شخص سے کر دیں، لیکن میں یہ کہوں گی کہ دانش مندی جو تھی ریحانہ کو پتہ ہے، جس طرح جو انہوں نے فیصلے کیے اور خاموش رہیں اور اپنی اور اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھا۔ لیکن ریحانہ، اب آپ سوچیں تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ریحانہ اب ہمارے ساتھ ہے نا؟ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہاں جی آ رہی ہے۔ تو اب جب آپ اپنی کہانی سن رہی ہیں اور آپ سوچیں کہ کیا آپ کو پہلے سے اپنے شوہر سے کرنا چاہیے تھا اعتراض یا پروٹیسٹ کہ بھائی آپ کیوں جاتے ہیں کسی اور عورت کے گھر بیوی کے ہوتے ہوئے، تو وہ آپ نے صحیح کیا اس وقت کہ آپ خاموش رہیں اور اتنے سال اذیت کیوں اٹھائے؟ یہ تھا نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا مائنڈ کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، ان کی غلطی کا احساس چلا ہے نا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے جو میں کر رہا ہوں، اور وہ سمجھتے تھے جو میں کر رہا ہوں میں بہتر کر رہا ہوں۔ نہ ماں کی کوئی ہوتی تھی ہمت ان سے کچھ کہنے کی، نہ باپ کی ہوتی تھی، نہ میں کہتی تھی اگر یہ گھر آئیں اور میری درانیاں جٹھانیاں جو ہیں ان کے سامنے میں ان سے پوچھوں کہ کہاں تھے کیوں نہیں ہے، تو وہ پھر میری بےزتی کریں گے، تو میں یہ برداشت نہیں کرتی تھی۔ اچھا، ہاں، اکثر وہ مجھ سے کہتی تھی کہ کمال ہے، ہم نے آج تک ایسی عورت نہیں دیکھی کہ 10 دن 15 دن میاں گھر نہ آئے تو جب گھر آئے تو پانی لے کے کھڑی ہو جائے، کپڑے لے آئے، کھانا لے آئے، تم نے پوچھے کبھی نہیں کہاں تھے۔ تو پھر اللہ میں کہہ رہے
ڈگنیٹی آپ کی ایک طرح سے یہی اس کا حل تھا کہ آپ بغیر کچھ کہے. اچھا مجھے جو بات بہت اچھی لگی آپ نے اپنی بچی کو اعلیٰ تعلیم دلوائی. آپ کی بیٹی پڑھی لکھی, بیٹے تو ہیں ہی ظاہر, ان پہ تو اعتراض نہیں ہوگا, لیکن کیا بیٹی کی تعلیم پر بھی سسرال والوں کو اعتراض تھا کسی نہ پڑھائیں؟ نہیں, اس کے ابو کہتے تھے کہ میٹرک تک پڑھ کے سنا وہ پڑھائی اپنی ختم کر دے, اتنا ہی کافی ہے. اچھا, ڈرتے تھے نا اس بات سے. اکثر لوگ ذہن میں یہ ہوتی ہے اگر میں اچھے کام نہیں کر رہا ہوں تو میری بیٹی ہے, خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی برا ہی نہ ہو. اچھا, تو ان کا ماننا یہ نہیں تھا کہ یہ پڑھے. اچھا, تو یہ صرف اس کی خالہ کی ہمت ہے, اس کو پڑھانا ہے اور ہر حال میں پڑھانا ہے. اور ہنا نے پڑھ کے بھی دیا, اور ہنا اچھی بچی بھی, یہ کام بھی بہت اچھا کر رہی ہے. ہاں, میں سننے والوں کو بتا دوں کہ یہ کہانی ہنا ہی کی آواز میں تھی, ان کی بیٹی کی. اور روبی کی ہم نے تصویر بھی وہ لگائی ہے کہ روبی کی پشت نظر آ رہی ہے, اور غالباً کپڑے دھو کے انہوں نے لان میں سکھائے ہوئے ہیں. تو روبی آپ کی زندگی اب کیسی ہے جب آپ سوچیں؟ اللہ کا شکر ہے اب بہتر ہے. بہرحال میں یہ کہتی ہوں کہ ابھی تک ہمارا گھر جو ہے وہ نامکمل ہے, ہم امی ابو کے گھر میں رہتے ہیں. اچھا, اصل میں آپ کا جو نام ہے ریحانہ, کیونکہ آپ کا نک نیم روبی ہے اور آپ سے ہم کل اسی طرح بات کرتے رہے تو میرے منہ پہ چڑھ ہوا, لیکن بہرحال ریحانہ صاحبہ جو ہیں اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے آپ کے گاؤں کا نام نہیں لیا ہے تو کیونکہ آپ چاہتی نہیں تھی. تو کیا سبق دینا چاہیں گی آپ اپنی زندگی سے ان لڑکیوں کو جو سن رہی ہیں اس کہانی کو, اور بلکہ خاندانوں کو؟ ریحانہ, میرے خیال ہے ریحانہ کا فون کٹ گیا. اچھا, ہمارے پاس کوئی اگر کالرز ہیں تو ہم ان کو لے لیتے ہیں. آپ نمبر نوٹ کر لیجئے 0800-777-89, یہ ہمارا ٹول فری نمبر ہے. اور کیا تو وہ زمانہ تھا کہ کالز کی لائن لگ جاتی تھی جب پروگرام 10 بجے ہوتا تھا. اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ 8 بجے پروگرام کرنے سے لوگوں کو یا تو وہ ناراض ہو گئے یا وہ یہ سمجھ لگے کہ ابھی یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے. تو ایک لے دے کے ہمارے بیچارے مرید خان ہیں جو داؤد خیل سے آ جاتے ہیں. جی مرید خان السلام علیکم, بلکہ شاید ان کے بھی فون کر دیا, مجھے ٹون ایسی سنائی دے رہی ہے. تو چلیے ملانے کی کوشش کرتے ہیں. اس دوران ہم جب تک ریحانہ کو اور اپنے سننے والوں کو ملا رہے ہیں, ہم پرومو سن لیتے ہیں. ہمارا یہ وہ پرومو ہے جس میں آپ کو کہانیوں کے امپیکٹ کا کچھ اندازہ ہوگا, ہم جو کہانیاں کرتے ہیں. جی سنیے. تو سامعین, میرا نام شہناز عزیز ہے. میں وائس آف امریکہ کے اردو سروس کے پروگرام میری کہانی کی میزبان ہوں. جب آپ کسی کہانی کے امپیکٹ کی بات کریں تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ فرد کی بات کریں, کسی ادارے کی, یا معاشرے پر مجموعی اثر کی. ان کہانیوں کی وجہ سے بہت سے غریب بچے اب بہترین اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں. بہت سے لوگوں کا علاج ہوا ہے. بہت سے ایسے نابینا افراد دوبارہ دیکھنے کے اہل ہو گئے جنہیں کم خرچ سرجری کی ضرورت تھی, اور بہت سے گھروں میں فاقوں کی جگہ خوشحالی نے لے لی. ایسی ایک کہانی دادو کے ایک گاؤں کے امداد علی کوپانگ کی ہے. امداد کو جوانی میں بلڈ کینسر ہو گیا. علاج کے پیسے نہیں تھے اور اس مرض میں مستقل دوا کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. جب گھر میں فاقے ہونے لگے تو امداد نے اپنی کہانی ہمیں بھیجی. ایک مہربان ڈاکٹر نے یہ کہانی سنی اور انہوں نے امداد کے لیے تا حیات دوا کا بندوبست کر دیا. ایسی ایک کہانی پنجاب کے ایک گاؤں کے نابینا مزدور فلک شیر کی بھی ہے. ان کے بچے بمشکل روکھی روٹی کھانے کے اہل ہوتے تھے. فلک شیر نے ایک بہت ہی درد مندی والی بات لکھی. انہوں نے لکھا کہ جب میں ایک بہترین زندگی کا خواب دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کاش میرے گھر میں ایک گائے ہوتی تاکہ میرے بچے ہر روز روٹی روکھی کھانے کے بجائے گائے کے دودھ سے روٹی کھا سکتے. ایک اجنبی شخص نے کہانی سنی. انہوں نے فلک شیر کو نہ صرف ایک گائے بلکہ اس کا ایک بچہ بھی تحفے میں دے دیا. گلگت کے ایک گاؤں میں شاہ زمان نامی نوجوان نے ایک چھوٹا سا اسکول شروع کیا کیونکہ گاؤں میں بچوں کا کوئی بھی اسکول نہیں تھا. اس اسکول کا آغاز 2 چھوٹے چھوٹے کمروں سے ہوا, بغیر چھت کے اور بغیر دروازوں کے. چند سال تک اسکول چلا, بچے آتے بھی تھے. پھر عمارت خستہ ہو کر بالکل گرنے لگی تو اسکول بند کرنا پڑا.
شاہ زمان نے اپنی کہانی بھیجی کہ انہیں اگر اتنے پیسے مل جائیں کہ وہ اسکول کی مرمت کرا سکیں. خیبر پختونخوا کی ایک سیاسی رہنما نے یہ کہانی سننے کے بعد شاہ زمان کو اتنی رقم عطیے میں دے دی کہ اسکول کی نہ صرف چھت اور دیواریں بن گئی بلکہ ہیٹنگ کا بندوبست بھی ہو گیا. اور حال ہی میں شاہ زمان کو اقوام متحدہ نے ان کے کام کی وجہ سے ایک اعزاز بھی دیا ہے. اس سے بھی بڑا امپیکٹ فاٹا کے ایک اسکول پر ہوا. غلام حبیب نامی ایک نوجوان نے اپنے گاؤں عنایت گلی میں اسکول کھولنے کا عزم کیا. اسکول شروع ہوا لیکن فنڈز نہ تھے. انہوں نے اپنی کہانی بھیجی خوبصورت تصویروں کے ساتھ. بچے پھٹے پرانے کپڑوں میں اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور جب یہ کہانی نشر ہوئی تو بقول غلام حبیب کے ان کا ہر خواب حقیقت میں بدل گیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان پر ڈونیشنز کی بارش ہو گئی اور اسکول میں بچوں کی رجسٹریشن چند ایک بچوں سے بڑھ کر ہزاروں تک پہنچ گئی. اب غلام حبیب ایک یتیم خانہ بنا رہے ہیں. معاشرے پر اثر کی بات کریں تو ایک چھوٹے سے گاؤں سے ایک شخص نے ہمارے لائیو شو میں کال کر کے بتایا کہ میرے گاؤں کے امام صاحب ہر جمعے کی نماز کے بعد نمازیوں کو تلقین کرتے ہیں کہ وہ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پروگرام میری کہانی سنیں، کیونکہ یہ پروگرام انسانیت کا درس دیتا ہے جو مذہب دیتا ہے. تو میرے خیال میں مجھے اپنے پروگرام کے لیے اس سے بہتر انڈورسمنٹ آج تک نہیں مل سکی. ہمیشہ خوشی ہوتی ہے جب سنتی ہوں یہ باتیں اور یہ کہانیاں. شاہ زمان کا سوچ رہی تھی ہر دفعہ جب یہ پرومو سنتی ہوں تو سوچتی ہوں شاہ زمان کو ایک بار پھر بلایا جائے. بہت ہی خوش تھے وہ جب وہ ایوارڈ لے کر آئے. کال بھی کی انہوں نے ہمیں. تو جلدی شاہ زمان کو کسی پروگرام میں بلائیں گے. ان کا پروگرام بہت آگے بڑھ گیا ہے بچوں کو پڑھانے کا. انہوں نے کئی بچوں کو اسکالرشپس دیں جو کہ اب باہر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اچھے اچھے اداروں میں. تو ہم یہ سب کہانیاں تو سنیں گے ہی، لیکن ریحانہ مجھے معلوم نہیں کہ آ چکی ہیں یعنی پروگرام میں. سعدیہ ریحانہ ہے؟ اچھا، ریحانہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں ڈی جی خان سے، نصر اللہ صاحب. جی نصر اللہ صاحب. نصر اللہ، اچھا ان کا فون ڈراپ ہو گیا. مرید خان ہے ہمارے ساتھ. جی مرید خان. مرید خان عرض کر رہا ہوں، یقین کریں کہ جب تک آپ کا پروگرام نہ سنو نا تو چین بھی نہیں آتا. کوئی عادت سی پڑ گئی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم بھی 4 بیٹیوں کے باپ ہیں. ہماری بیٹی شادی شدہ ہیں، بچوں والی ہیں. تو ریحانہ کی کہانی سن کر مجھے صحیح مصر کی عورت یاد آئی کہ اصلی جو ہے نا عورت، مصر کی عورت اسی کو کہتے ہیں. اس نے صبر کیا ہے اور صبر والا جیت جاتا ہے. صبر والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کو ان کو محفوظ رکھے، ان کو خوش رکھے. سب کی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، ہماری دعا ہے. بالکل، بہت شکریہ. کچھ پوچھنا چاہیں گے ریحانہ سے آپ؟ میں ریحانہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تعلیم تو 5 پڑھی ہیں، لیکن جب آپ نے کہانی لکھی ہے تو یہ تو ایسی کہانی تو کوئی بہت پڑھا لکھا بھی نہیں لکھ سکتا. یہ الگ آپ کا تجربہ جو ہے نا میں اس کو داد دیتا ہوں. صحیح بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ زندگی جو سبق سکھاتی ہے نا اور زندگی جو تعلیم دیتی ہے. جی ریحانہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ ہاں جی، میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دنیا میں لوگ ہیں جو اچھے انسانوں کی قدر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر کی بیٹی کو اچھا نصیب دے، ہر کی بیٹی کو اچھا نصیب دے. اور اگر کبھی مشکلات آ بھی جائیں تو صبر سے سہنے کی ہمت بھی دے. تو ریحانہ ویسے میں یہ ایک عجیب سا سوال ہے، اکثر یہ ذہن میں آتا ہے کہ جیسے بچی کی آپ نے اپنی ہنا بیٹی کا ذکر کیا، اس کی آپ نے شادی کی ہے، تو کیا آپ ہنا سے کہیں گی کہ بیٹیوں کو ہمیشہ صبر کرنا چاہیے یا کبھی مقابلہ بھی کرنا چاہیے کھڑے ہو کر؟ مقابلے سے کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا. صحیح ہے، جائز بات ہے. اگر کوئی سنتا ہے آپ کی تو آپ اس کو بتائیں کہ یہ سیدھا رستہ ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، تو کہنا چاہیے. اگر کوئی نہ سنتا ہو تو پھر خاموشی رہنا بہتر ہوتا ہے. صحیح. اچھا ہمارے ساتھ نصر اللہ خان آ گئے واپس ڈی جی خان سے. جی نصر اللہ خان. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام نصر اللہ، کیسے ہیں میڈم؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک خیریت؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ پہلی دفعہ ہیں پروگرام میں؟ جی بالکل پہلی دفعہ. میں بیسیکل اسٹوڈنٹ ہوں تو میں نے آج ٹائم نکال کے میں نے کہا چلو کال کر لوں آپ کو. اچھا شکریہ. جی تو کہانی سنی آپ نے ان کی ریحانہ صاحبہ کی؟
جی ابھی ریڈیو آن کیا ہے، بس اپنا کہانی تو میں نے خیر نہیں سنی، تو بار دل کہہ رہا تھا کہ آپ سے بات ہو جائے اس کہانی، میری کہانی کے بارے میں کچھ بات۔ جی جی ضرور کہیے۔ شو آپ کا جو ہے نا بہت ہی اچھا ہوتا ہے، اس میں بہت ہی مطلب ہے جو لوگ اپنی جو آواز ہے وہ اوپر اپنے حکمرانوں تک نہیں پہنچا سکتے، تو آپ کے تھرو وہ مطلب یہ بات ان تک پہنچ جاتی ہے اور مطلب خاص فائدے ہو رہے ہیں لوگوں کو۔ جی ضرور، میرا یہی خیال ہے کہ شاید ہمیشہ یہ نہیں ہے نصر اللہ کہ صرف امداد سے ہی فائدہ ہوتا ہے، بلکہ کئی دفعہ جب ہم کہانیاں سنتے ہیں ریحانہ جیسی، تو دوسرے لوگوں کو جو اسی طرح کی سچویشن میں ہوتے ہیں یہ ہمت ان میں پیدا ہوتی ہے اور ایک امید بھی جاگتی ہے ان کو کہ دل میں کہ شاید ہماری قسمت بھی اس طرح بدل سکتی ہے۔ تو میں بہت شکریہ ادا کروں گی اپنے کالرز کا بھی، ریحانہ کا بھی خاص طور سے۔ بڑی ہمت کی بات ہے اٹھ کے آنا، اپنی کہانی سنانا۔ ریحانہ بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب ہم چلتے ہیں دوسری کہانی کی طرف۔ بہت اچھی کہانی ہے یہ، محمد شبیر صاحب نے بھیجی۔ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے حویلی کشمیر کا، اگر میں صحیح تلفظ سے کہہ رہی ہوں تو ہوتا نام ہے اس کا۔ تو چلیے پہلے کہانی سنتے ہیں اور پھر میں آپ کا تعارف کرواؤں گی اپنے مہمان سے۔ جی انجم۔ میرا نام محمد شبیر والنذیر احمد قریشی ہے، آزاد کشمیر کے ضلع حویلی کے دور افدادہ گاؤں کا رہائشی ہوں۔ ہم 4 بھائی اور 4 بہنیں تھیں۔ میرے والد باورچی کا کام کرتے تھے، وہ سردیوں میں لاہور جا کر کام کرتے اور گرمیوں میں اپنے ہی علاقے میں کھیتی باڑی کر کے ہم بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ وقت بہت ہی اچھا گزر رہا تھا۔ میری عمر اس وقت 9 سال تھی جب والد محترم 45 سال کی عمر میں ایک کچے مکان پر مٹی ڈال، جسے مقامی زبان میں لادی کرنا کہتے ہیں، تو مکان کی چھت گرنے سے دوسرے چند لوگوں کے ساتھ نیچے دب کر وفات پا گئے۔ ہم بہن بھائیوں میں سب سے بڑی میری بہن تھی، دوسرے نمبر پہ میں تھا۔ والد صاحب کی وفات سے ہماری زندگی میں ایک بھونچال آ گیا۔ میرے والد باقی بھائیوں سے علیحدہ رہتے تھے، پھر بھی تمام رشتہ داروں ہمارے ساتھ اپنی بساط سے بڑھ کر معاونت کی، لیکن بغیر کفیل کے گھر کا نظام چلانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس لیے چند ہی ماہ بعد مجھے اسکول چھوڑ کر مزدوری کرنی پڑی۔ پھر کچھ عرصے بعد دونوں بھائیوں نے مزدوری شروع کر دی۔ میں نے شروع میں لاہور جا کر ہوٹل پہ مزدوری کرنی شروع کی، ساتھ پکوائی کا کام بھی سیکھتا رہا۔ اس عرصے میں میری 2 بہنیں پولیو کا شکار ہو گئی اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے علاج ممکن نہ ہو سکا، اور وہ دونوں بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ہم دونوں بھائیوں نے مل کر خوب محنت کی، میں پکوائی کا کام سیکھ گیا۔ آہستہ آہستہ حالات بہتر ہو گئے۔ ہم نے علاقے کے مطابق ایک اچھا گھر بنا لیا۔ میری والدہ نے میرے لیے رشتہ تلاش کیا اور میری شادی کر دی۔ میں سردیوں میں لاہور چلا جاتا اور شادی وغیرہ پر پکوائی کا کام کرتا اور گرمیوں میں اپنے علاقے میں مزدوری کرتا۔ وقت بہت ہی اچھا گزر رہا تھا۔ یہ 2004 کا ستمبر کا مہینہ تھا جب قسمت نے ایک اور کروٹ بدلی۔ میں حسب معمول اپنے ہی علاقے میں ایک ٹھیکیدار کے ساتھ پتھر توڑنے کا کام کر رہا تھا کہ ایک بڑا پتھر اوپر سے گرتا ہوا آیا اور میری دونوں ٹانگوں کو چکنا چور کر گیا۔ میرے ساتھ کام کرنے والے دوسرے آدمی نے شور مچایا۔ قریبی لوگوں نے مجھے وہاں سے اٹھایا اور قریبی آرمی کے ہسپتال میں لے گئے، لیکن وہاں فرسٹ ایڈ دینے کے بعد مجھے CMH راولاکوٹ ریفر کر دیا گیا۔ تب تک گاؤں میں پتہ چل چکا تھا۔ ایک بھائی اور چند رشتہ دار وہاں پہنچے، مجھے ایمبولینس میں ڈال کر راولاکوٹ لایا گیا۔ شدید زخموں کی وجہ سے خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے وہاں سے ٹیمز ہسپتال اسلام آباد بھیج دیا گیا۔ کافی کوششوں کے بعد خون بند ہوا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میری ایک ٹانگ گھٹنے سے جبکہ دوسری کا پاؤں کاٹ دیا گیا تھا۔ میں اسی تکلیف میں 5 ماہ تک اسی ہسپتال میں زیر علاج رہا۔ نیک لوگوں کے تعاون سے علاج ہوتا رہا۔ میرا چھوٹا بھائی میری معذوری دیکھ کر برداشت نہ کر سکا اور ذہنی توازن کھو بیٹھا اور وہاں سے نکل کر کہیں چلا گیا۔ میرے ساتھ جو رشتہ دار تھے وہ مجھے سنبھالتے یا اسے، وہ کہیں گم ہو گیا۔ کافی عرصے بعد اور کافی تلاش کے بعد لاہور سے جلسہ ہوا ملا۔ نہ جانے کس نے جلایا یا خود جلا، لیکن وہ بھی معذور ہو کر رہ گیا۔ میں کچھ ٹھیک ہوا تو واپس گھر لایا گیا۔ اسی عرصے میں 2005 کا زلزلہ ہو گیا۔ جو مکان تھا وہ بھی رہنے کے قابل نہ رہا۔ گزر اوقات کے لیے میں نے گھر کے قریب چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کا سوچا۔
ایک چھوٹی سی دکان بنوائی، لیکن اب پیسے کا مسئلہ تھا جو سودا وغیرہ ڈالنے کے لیے ضروری تھا۔ آخر کار ایک NGOs کے تعاون سے چند ہزار کا سودا ڈال لیا، اسی طرح روزگار لگ گیا۔ میں 5 سال تک اپنے بھائیوں کے ساتھ رہا، لیکن چونکہ وہ بھی مزدوری کرتے تھے میں نے ان پر بوجھ بننا مناسب نہ سمجھا اور اپنی رضامندی سے ان سے علیحدہ ہو گیا۔ دکان میں چونکہ چند ہزار کا سامان تھا، اس لیے جلد ہی دکان خالی ہو گئی اور آج یہ وقت آیا ہے کہ ذریعہ معاش کچھ بھی نہیں۔ میرے 2 بچے ہیں، دونوں زیر تعلیم ہیں، ان کے تعلیمی اخراجات بھی بس سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ میری ذاتی حالت یہ ہے کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے مجھے بازار جانا پڑے تو مجھے مزدور کو ساتھ لے کر جانا پڑتا ہے، جو مجھے اٹھا کر لاتا اور لے جاتا ہے۔ اس وقت کسی بھی سرکاری یا غیر سرکاری ذرائع سے میری کوئی بھی معاملت نہیں ہو رہی۔ میں آپ کی وساطت سے ارباب اختیار اور صاحب حیثیت لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ میری مالی معاملت کی جائے تاکہ میں اپنی دکان میں سودا سلف ڈال کر اپنے اور بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ تو سامعین، کہانی کار تو ہمارے شبیر صاحب تھے کشمیر میں حویلی کے گاؤں سے، اور مہمان بھی ہمارے اب تو وہ UK میں مقیم ہیں لیکن تعلق ان کا بھی کشمیر سے ہے۔ ان کا نام ہے چودھری محمد اختر صاحب، اور انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے جس کا نام کورٹ ہے۔ تو یہ کس چیز کا مخفف ہے، ان کی تنظیم کیا کام کر رہی ہے؟ ہمارے ساتھ اختر صاحب موجود ہیں تو پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ کو آواز نہیں آ رہی میری؟ ہمیں اسکائپ پہ نظر تو آ رہے ہیں۔ تو جی میں کہہ رہی تھی کہ شاید آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑا سا ہمیں بتائیے اپنی تنظیم کے بارے میں، کہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ ایک نہایت بہت ہی بڑے عالمیے سے اس کا آغاز ہوا، یعنی 2005 کے زلزلے سے، لیکن کیا نام ہے آپ کی تنظیم کا پورا اور کیا کر رہی ہے؟ یہ میرا خیال شبیر صاحب کی آواز ہمیں آ رہی ہے۔ شبیر صاحب کو ذرا یہ کہہ دیں کہ تاکہ اختر صاحب بات کر سکیں۔ جی شبیر اختر صاحب۔ اختر صاحب اختر صاحب آپ کو آواز نہیں آ رہی ہماری کیا، یا آپ کسی اور فون پر ہیں؟ ان کو دوبارہ سے کال کر لیں، میرا خیال ہے جی ان کو، کیونکہ ان کو پتہ نہیں لگ رہا کہ وہ اس وقت آن ایئر ہیں۔ تو سامعین، جس دوران ہم ان کو دوبارہ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو پھر سے یاد کرا دوں، اور بلکہ ہم شبیر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ شبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شبیر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام شبیر صاحب، بہت آپ کی کہانی جو ہے بہت اس کو دیکھ سن کے دل تو دکھا، لیکن میں آپ کو ایک داد دوں گی کہ آپ نے کہانی نہ صرف یہ کہ بھیجی، بہت اچھی طرح ریکارڈ کرائی، پھر تصویریں آپ نے ہمیں اتنی اچھی طرح بھیجیں، باقاعدہ کیپشنز لکھ کے، کہ جیسے بھائی کی تصویر ہے تو آپ نے لکھا کہ وہ یہ ان بھائی کی تصویر ہے جو جھلس گئے تھے۔ یہ بتائیے اب وہ خود ان کی صحت کیسی ہے، بھائی کی صحت کیسی ہے؟ بھائی میڈم بہتر ہے، کافی بہتر ہے، انہیں بھی دوائی کھلا رہے ہیں تقریباً 2-3 سال سے۔ اچھا، تو دوائی بھی کھلا رہے ہیں۔ دوسرا چھوٹا بھائی جو ہے نا، وہ ٹوپی رکھی ہے سر پہ، داڑھی ہے چھوٹی چھوٹی، ہلکا سا وہ چھوٹا بھائی ہے یہ۔ اچھا، دوسرا وہ دوسرے بار اس کی بھی تصویر بھیجی تھی، پتہ نہیں وہ بھی اس نے برکت صاحب نے سینڈ کی ہے۔ جی ہاں، سب تصویریں انہوں نے بھیجی، برکت صاحب نے بہت سلیقے سے تصویریں بھیجی ہیں۔ تو مجھے اس کا عارف نام لکھا ہے میڈم، اس کا عارف نام لکھا ہے، دوسرے بھائی کا نام طاہر ہے۔ اچھا، تو یہ بتائیے مجھے کہ آپ کے بچے کتنے بڑے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں؟ میرے بچے میڈم جنید ایک بچہ میرا بڑا سا، دوسرا چھوٹا محمد علی ہے، جنید محمد جنید قریشی، دوسرا محمد علی قریشی ہے، 4 کلاس میں پڑھتا ہے، ایک 3 کلاس میں پڑھتا ہے۔ اچھا، اور بیٹی؟ بیٹی کوئی نہیں ہے میڈم۔ اچھا، تو بچے کیسے ہیں، پڑھنے کے شوقین ہیں، پڑھتے ہیں اچھی طرح؟ میڈم ایک بڑے بیٹے نے میرے نے 215 نمبر میں سے 167 نمبر لیے ہیں۔ اچھا، تو اچھی، اس کا تو شوق ہے انہیں پڑھنے کا؟ ٹھیک ہے، شوق ہے ان کو۔ میں خود بھی، میرا وہ کوئی کام کچھ بھی نہیں ہے نا، میں کہتا ہوں ان کو بس انہیں کو بزی رکھتا ہوں، اسی کام پہ لگا رکھتا ہوں۔ میں نے کہا چلو لگے رہو، یہ میں بھی بولا رہتا ہوں، وہ بھی میرے ساتھ بولے رہتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو اس وقت آپ کا گزارا کس طرح ہو رہا ہے؟ دکان تھوڑا بہت چل رہی ہے یا بالکل نہیں چل رہی؟
मैडम कुछ भी नहीं, मैं पहले भी लिखा था ना, आपने कहानी में इतनी तफसीर नहीं लिखी मेरे पास। अभी भी आज भी दुकान में बैठा हुआ था, मौसम तो खराब हो गया था, कोई बारिश हुई थी, ओले शोले पड़े थे जी। तो मैं चला आया, तकरीबन घंटा 2 घंटे पहले चला आया मैं घर। तो 2 सिलेंडर रखे हुए मेरे पास, आज का सिर्फ उन्हीं की फिलिंग कर रहा हूँ। कोई सिलेंडर है 1 किलो गैस, कोई 2 किलो गैस, 2 दिन 3 दिन तीसरे दिन आता है कोई गैस के लिए। तो कौन सा काम है, मतलब आप क्या सोचते हैं कि क्या काम करें तो एक बाकायदा आमदनी शुरू हो सकती है उस दुकान से? इधर मैडम यही खाने पीने का सामान हो, बाकी ये बच्चों के मतलब का स्टेशनरी हो ना, स्टेशनरी बहुत अच्छी चलती है इधर। अच्छा, तो क्योंकि मेरे पास मेरे करीब ही में ना, करीब मेरे मुझ से तकरीबन थोड़ा सा फासले पे, थोड़ा नीचे मुझ से हाई स्कूल है। अच्छा, हाई स्कूल है, रास्ता है ना, हॉस्पिटल भी है, छोटी डिस्पेंसरी है। तो उसके लिए लोग जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं चेकअप करवाने के, कोई दवाई लाने के लिए। बच्चे स्कूल में जाते हैं, बस ऐसे कोई लगा रहता है। थोड़ी बहुत ही मेरी जो है ना वो हो जाता है 100-150 रुपया, कभी 150, कभी 200, कभी 50, कभी 300-400 भी हो जाती है कभी कभी। वो तो सौदे पर है ना वैसे मैडम, सौदा हो तो ऐसे ही सेल भी होती है। तो लगता है ऐसा कि आपका गांव अच्छा खासा बड़ा है। अच्छा, मैं अंजुम ये कहूँगी बल्कि कि उनको स्काइप पे हम ना लें और हम उन्हें फ़ोन पे ले लें अख्तर साहब को, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उस इलाके में स्काइप की वजह से कुछ गड़बड़ हो रही है वो कश्मीर में। हमने बहुत अच्छे शब्बीर साहब एक मेहमान को बुलाया है आपके प्रोग्राम के लिए। नहीं मैडम, ये मेहमान कहाँ से, इधर यूके में है कि इधर कश्मीर में है? इस वक्त कश्मीर में, वैसे उनका ताल्लुक रहते यूके में, लेकिन उनके वालिदैन जो थे वो 60s में माइग्रेट कर गए थे यूके में जी। तो इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया। इनकी एक तंजीम है, जब 2005 का ज़लज़ला आया तो ये हम इनकी कहानी सुनाएंगे मई के आखिरी हफ्ते में ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा तफसील नहीं बताती, लेकिन इनका कारनामा ये कहानी भी सुनी जी। ये कहानी सुनने के काबिल है। आप जरा सुनिए, मैं थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ कि कोर्ट के नाम से इनकी तंजीम है जो कि यतीम बच्चों की इमदाद के लिए इन्होंने कायम की थी। ये तकरीबन 1 लाख पाउंड से ज़्यादा रकम लेकर अपने दोस्तों से जमा करके आए थे कश्मीर। थोड़ा सा इन्हें मायूसियाँ भी हुई, जो इमदाद लाए थे उसे लूटा भी गया वो जिन ट्रकों में थी। लेकिन ये कि फिर इन्होंने बच्चों का एक ग्रुप देखा, बड़े साबिर और बड़े महज़ब बच्चों का। तो इन्हें बाद में बड़ों ने बताया कि ये बच्चे जो है ना यतीम हो गए हैं ज़लज़ले में, और इन्हें कोई अपनाने को तैयार नहीं है, रिश्तेदार भी छोड़ छाड़ के चले गए। तो इनके दिल पे बड़ा असर हुआ इस कहानी का, और इन्होंने फिर एक तंजीम कायम की। और आगे क्या हुआ अख्तर साहब खुद सुनाएंगे। अख्तर साहब हमारे साथ हैं जी। अख्तर साहब वापस आ गए आप? जी वालेकुम सलाम। और 1 मिनट, अब आप थोड़ी देर इनकी बात सुनिए शब्बीर साहब, अख्तर साहब से बात कीजिए। जी अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर साहब। वालेकुम सलाम शब्बीर साहब को ज़रा थोड़ी देर हमने पहले, आप थोड़ा सा हमें अपनी तंजीम के बारे में अगर बताइए कि किस चीज़ का ये मुखफ़िफ़ है। कोर्ट का मतलब है, कोर्ट स्टैंड्स फॉर KORT, कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट। जैसा नाम वैसा काम। हमारा मकसद है कि हम यतीम बच्चे जो होते हैं, यतीम वो होते हैं जिनके वालिद ना हो या वालिदैन दोनों ना हो, ये डेफिनेशन होता है यतीमों का। और उन बच्चों को जो महरूम होते हैं इस शफ़क़त से, उनको एक घर की शक्ल में एक माहौल देना और उनको ऐसी तरबियत देना जैसे अपने बच्चों को दे रहे हैं। यतीम खाना बनाना और यतीम खाना चलाना बहुत आसान है। हमने यहाँ मीरपुर आज़ाद कश्मीर में एक ऐसा कॉम्प्लेक्स तमीर किया कि वो अपनी मिसाल आप है। अच्छा। देखने में वो मैरियट या किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है, लेकिन हमारा जो काम है वो भी किसी से कम नहीं है। जैसे कि 10 साल से ज्यादा हो गया, आज तक किसी भी बच्चे या बच्ची ने किसी का उतरा हुआ कपड़ा नहीं पहना। मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये बात अख्तर साहब। अभी अगले हफ्ते हम आपकी कहानी सुनेंगे। आपने कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा जो है उसे वो चीज़ मिले जो मैं अपनी बच्ची को देता हूँ। और मैं अपनी बच्ची को क्योंकि उतरे हुए कपड़े नहीं पहना था, तो मैं इसलिए उन बच्चों को भी कोई ऐसा कपड़ा नहीं देता जो पहले से इस्तेमाल शुदा हो। और मुझे फिर मैं आपकी उस पर गई वेबसाइट पे और बच्चों की कहानियाँ वगैरह देख रही थी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। किसी बच्चे ने कहा कि मुझे एक मुकम्मल ज़िंदगी नहीं चाहिए, यानी कोई परफेक्ट ज़िंदगी में मुझे नहीं चाहिए, मगर मुझे खुशबाश ज़िंदगी चाहिए।
اور یہ خوشی مجھے یہاں اس ادارے سے ملتی ہے، یہاں رہتے ہوئے یہاں میں بہت خوش ہوں. تو کتنا آپ کا دل خوش ہوتا ہوگا جب یہ بچے آپ کو یہ بتاتے ہوں گے کہ انہیں خوشی آپ نے دی ہے. اصل میں ان بچوں کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے تو پتا ہے، لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے جب ان سے کوئی سوال کرتا ہے اور ان کو ایسی باتیں بتاتے ہیں نا، تو پھر انسان کو سکون ملتا ہے کہ ہاں ہمارا جو مشن تھا، ہمارا مقصد تھا، ہمارا مقاصد تھا، وہ پورا ہو گیا. کیونکہ اگر بچے خوش نہیں ہے تو ہم فیل ہو گئے. اگر بچوں کو تحفظ دے رہے ہیں، ان کو وہ جو ہماری سوچ تھی اس پہ نہیں پورا اترے تو پھر ہم فیل ہو رہے ہیں. اور جیسے آپ یا کوئی بھی ان سے سوال کرتا اور ایسے تذکرہ وہ کرتے ہیں، ایسی باتیں بتاتے ہیں، پھر ہمیں سکون ہے کہ ہاں الحمدللہ ہمارا جو مشن تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا. درست. تو یہ کہانی تو ہم کیونکہ اگلے ہفتے سنیں گے تو اس لیے میں اس کو زیادہ نہیں کیونکہ آپ نے بڑے ہی اچھے طریقے سے جو ریکارڈنگ ہمارے پاس ہے آپ کی بہت اچھی ہے. یہ میں دیکھ رہی تھی تو آپ کے امپیکٹ جو ہے سننے والے بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہے کہ 350 سے زیادہ بچوں کو آپ نے ابھی تک یتیم بچوں کی پرورش کی ہے. تو یہ بتائیے تھوڑا سا کہ ان کی جو سکسیس سٹوری کہ کس مقام پر پہنچے یہ بچے جو آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں. دیکھیں، اب 2005 زلزلے کے بعد جب یہ شروع ہوا، اس وقت جو بچے میرے پاس آئے تھے، سب سے بڑی بچی 2005 میں جب میرے پاس آئی تو وہ تقریباً 11 سال کی تھی. اب وہ 21 سال کی ہو گئی ہے. اچھا. بلکہ 22 کی ہونے والی ہے. اب الحمدللہ وہ بچی MSc کر رہی ہے اور 2-3 سال کے بعد پورا میرا ارادہ ہے کہ اس کو انگلینڈ میں سے PhD کے لیے بھیجوں. اچھا. ہمارا مقصد یا مقاصد یہ نہیں ہے کہ ان بچوں کو 16 یا 17 سال کی عمر تک صرف بڑا کر دیں تاکہ وہ کمانے کے قابل ہو جائیں اور ٹھیک ہے ہم نے اپنا کام پورا کر دیا. ہر بچہ انجینئر یا ڈاکٹر نہیں بن پائے گا. ہم ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو ریکریشنل سکلز بھی دینا چاہ رہے ہیں تاکہ اپنا ہنر سیکھ کر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. جہاں تک ایجوکیشن کا تعلق ہے، ہم ان بچوں کو اس حد تک پڑھائیں گے جہاں تک پاسبل ہو، ویدر وہ PhD لیول پہ ہو یا جہاں تک ہو پاسبل. اور اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی اس سے ہٹ کر بھی ہماری ذمہ داری، جیسے بچیاں بڑی ہوتی جا رہی ہیں اور آگے جا کر ان کی شادیاں بھی ہم نے کروانی ہے. اور پھر جیسے اپنی اولاد ہوتی ہے، شادی کے بعد بھی وہ ذمہ داری ختم تو نہیں ہوتی، وہ تو لگی رہتی ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل. تو یہ جو ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہے اس کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے، اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ اس تک جا کر یہ ختم نہیں ہوتی. یہ اپنی اولاد کی طرح جیسے ہم باتیں بتا رہے ہیں ویسے ہی ہم کام کریں تو یہ رشتے نہ ختم ہونے والے. درست. اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ 2-3 بچے ہوتے ہیں تب بھی ایسا لگتا ہے ہمیں. ویسے میرے 2 بچے ہیں مگر میں یہ کہتی ہوں کہ بچوں کے کام کبھی ختم نہیں ہوتے، حتیٰ کہ اگر ان کی آپ شادی کر دیں ان کے بچے ہوں تب بھی وہ آپ کے دل میں ان کی ذمہ داری اسی طرح رہتی ہے جیسے وہ چھوٹے سے بچے ہوں ابھی تک. تو یہ مجھے بتائیے کہ اب ہم تھوڑی سی بات کر لیں شبیر صاحب سے. کیا آپ نے ان کی کہانی سنی تھی؟ اس وقت آپ تھے لائن پہ موجود جب یہ کہانی سنا رہے تھے؟ نہیں، میں نے افسوس کہانی نہیں سنی تھی. آپ نے تھوڑا سا مجھے بریف بتایا تھا. اچھا، تو آپ ان سے بات کیجیے. اب آپ لوگ براہ راست بات کیجیے. جی شبیر صاحب سن رہے ہیں آپ؟ شبیر صاحب آپ بات کیجیے ہمارے اختر صاحب سے، چودھری اختر سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شبیر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ پاک کا. سر خیریت؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں؟ میں سر فارورڈ کوٹا آزاد کشمیر سے، ضلع حویلی سے. حویلی؟ آپ حویلی گئے ہوئے تھے 2 سال پہلے. وہ جو بارشیں سیلاب آیا تھا نا، کافی ریلیف کا کام آپ نے کیا وہاں. جی 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 ادھر حویلی میں. ادھر فارورڈ کوٹا شہر ہے نا ہمارا، ضلع حویلی مرکز، وہاں سے آگے تقریباً 5 کلومیٹر آگے. کون سا گاؤں ہے آپ کا؟ یہ خورشید آباد روڈ پہ آتا ہے، ہوتر گاؤں ہے. بالکل بالکل مجھے پتا ہے. بالکل 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 بالکل. اچھا مجھے بتائیں کہ کیا ہوا؟ جی اپنا تھوڑا سا بتائیں نا ہمیں کہ کیا حادثہ ہوا. میں سر ادھر کام فارورڈ کوٹا شہر میں کام کرا. ویسے تو بیسکلی میں مزدوری لاہور کرتا تھا پہلے میں. جی. تو گرمی میں ادھر آیا ہوا تھا گھر پہ. میں نے کہا ادھر 2-3 ماہ لگا جاؤں، ادھر مزدوری کا لو. فارغ آدمی ہوتا ہے نا کہ دیکھا ادھر 1-2 ماہ لگا جاؤں. تو
वही मैं काम कर रहा था फारूक कोटा शहर के साथ ही पीछे शहर ही में तकरीबन वहाँ काम कर रहा था, वहाँ से पत्थर तोड़ रहा था। जी जी। तो वहाँ से पत्थर गिरा, वो मेरी दोनों टांगों पर लग गया। तो बाकी एक पाँव काटा गया था, उधर ही पहाड़ी के नीचे आ गया था, दूसरी टांग जो है वो डैमेज हो गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। बाद में इस्लामाबाद हॉस्पिटल में किया, वहाँ उन्होंने ऑपरेशन किया एक टांग का, दूसरी अभी ऐसी मैंने तस्वीरें भेजी हुई है, फेसबुक पे लगाई हुई है उन्होंने, शहनाज आपी ने लगाई हुई है। तो मैं ऐसे ही चाह रहा हूँ, मेरे पास इतना तो नहीं थे, बताया नहीं तो मैं ऑपरेशन कराऊंगा खुद। आप बच्चे अल्लाह पाक ने बच्चे 2 दे दिए मेरे आते के 2-3 साल बाद। तो बस अब उन्हीं को एक बार को उनसे खेल के दिल बुलाई। और दुकान, आपने एक दुकान चला रहे हैं इस वक्त, ये बताइए। हाँ, इस टाइम दुकान ही मैं तकरीबन जब मुझे मैं डैमेज हुआ था उसके बाद 2-3 साल बाद एनजीओ के ताउन से मैं इधर बैठा हुआ था, इधर अपने बिल्कुल घर के पास ही, थोड़ा सा दूर, तकरीबन 100 गज के फासले पे। दूर तो मैं जा नहीं सकता ना, क्योंकि मुझे उठाने के लिए किसी को जरूरत पड़ना पड़ता, इसलिए मैं करीब इधर काम कर रहा था। ठीक है। तो वे 2-3 साल, तकरीबन 1.5-2 साल हो गए वो सामान भी उस काम में। अभी सिर्फ 2 सिलेंडर रखे हुए हैं, तो बाकी को 1000, 1500, 1200, 500 रुपए का सामान लेके आया, कोई छोटा मोटा बच्चों के लिए बस, या कोई पेंसिल कॉपी, ये स्कूल के मुताल्लिका जो स्टेशनरी वगैरह वो चीजें रख ली बस। दिन को चला जाता हूँ दुकान पे, वहाँ भूला रहता हूँ, शाम को आ जाता हूँ 5-6 बजे वापस बस। तो इनके पास अब कमी पड़ गई है क्योंकि इतनी आमदनी हो नहीं रही कि ये सामान डाल सकें दुकान में, असल मसला इनका ये है। लेकिन इससे पहले कि अख्तर साहब इनकी आप बात करें, हम कॉलर्स को ले लें 2 अपने, शायद ये आपसे या शबीर साहब से कुछ पूछना चाहते हैं। सनाउल्लाह मरी हैं कोहलू बलूचिस्तान से। जी सनाउल्लाह साहब, आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सनाउल्लाह साहब। मैडम, हमारा एक नजरिया है कि माजूर वो नहीं जो किसी उज़्र से माजूर है, बल्कि माजूर तो वो है जो हिम्मत हार कर बैठ जाए। जी। आप हिम्मत वालों को लाती हैं, आप खिराज तहसीन के काबिल हैं। और हेलो, आप सुन रही हैं मैडम? जी जी मैं सुन रही हूँ, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिम्मत खराज तहसीन के काबिल ये लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और सनाउल्लाह, आप जैसे लोग भी, आप लोग समाजी काम करते हैं, बड़े फख्र की बात है ये हम सब के लिए कि आप जैसे लोग मौजूद हैं। तो कुछ पूछना है आपको, सवाल कोई है आपके पास इनके लिए? हाँ, मैं एक तो लोगों को अपनी तवज्जो से, ऑल डिसेबल ऑर्गेनाइजेशन की तवज्जो से ये कहना चाहूँगा, अर्ज करना चाहूँगा कि वो लोग आपको और आपके मेहमानों को भरपूर फ़ोन करें, भरपूर कॉल करें, ताकि आपकी ये जो मेहमानाने गिरामी हैं उनकी भी हौसला अफजाई हो और आपकी भी हौसला अफजाई हो। और बस यही है, अल्लाह इनको हिम्मत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। अच्छा, कलीमुल्लाह नियाजी थे, उनका फ़ोन ड्रॉप हो गया, तो कॉलर तो हमारे पास कोई नहीं। अब अख्तर साहब, अगर आप शबीर साहब को कुछ बताएं कि क्या आप इनके लिए कुछ कर सकते हैं? जी, मैं इंशाल्लाह शबीर साहब का नंबर मैं ज़रूर लूँगा। जो तरीका ये है कि इंशाल्लाह मैं हमारे भी कुछ वॉलंटियर्स हैं जो हवेली में हैं, काम ग्राउंड में कर रहे हैं। इंशाल्लाह पूरा इसके छानबीन करके हम देखेंगे कैसे और कितना हम इनको अकोमोडेट कर सकते हैं। देखिए, ये मजदूरी या डिसेबिलिटी ये अल्लाह की रजा से होती है। शायद अल्लाह को मंजूरी यही था, लेकिन ये अच्छी बात है, ये भीख तो नहीं मांग रहे ना, ये अपनी मदद आप पे कुछ करने के लिए कुछ हिम्मत नहीं हारे और कुछ बनने की सलाहियत, अपने बच्चों को मेहनत की हलाल की रिज़्क़ खिलाने की कोशिश करें, तो हमें इनका साथ जरूर देना चाहिए। ऐसे हजारों लोग हैं जो मजबूरी भी तौर पर अपना हाथ लोगों के आगे फैलाते हैं, और मजबूरी होती ये है कि चाहे घर का चूल्हा जलाना होता है, लेकिन मेरे लिए इनके शबीर साहब के लिए मैं माशाल्लाह इज्जत कर रहा हूँ, इसलिए कि वो अपने पाँव पे खुद खड़ा होना चाहते हैं, अपने पाँव न होने के बावजूद भी। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही। मैं आपको मजे की बात आपको बताऊं, शबीर साहब के, मेरी वाइफ जो है, मेरी अपनी एक ही औलाद है, 20 साल उसकी उम्र है मेरी बेटी की, और मेरी बीवी जो है 20 साल से मजदूर है, वो चल नहीं सकती। अच्छा। उसको मुश्किल डिस्ट्रफी है। मेरे घर खुदा ने 10 साल बाद औलाद दी, और जैसे मेरी बेटी पैदा हुई
20 سال پہلے, اور اسی وقت میری وائف کو مسکولر ڈسٹرافی ڈائگنوز ہوا اور ود ان 12 months وہ ویل چیئر میں آ گئی. وہ 20 سال سے چل نہیں سکتی, اور اس کا تو کوئی علاج ابھی تک دریافت بھی نہیں ہوا, لیکن اس پہ کام ہو رہا ہے بہت. اس کا کوئی کیور نہیں ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس عورت نے مجھے ہمت دی, میں جس کی میری جم پل پیدائش برطانیہ کی ہے, لیکن میں یہاں پاکستان میں کام کر رہا ہوں. برطانیہ کا جو ایک برٹش سٹیزن جس کی پیدائش وہاں کی ہو, پاکستان میں کام کرنے کے لیے ایک PhD کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ یہاں کا معاشرہ, سوسائٹی اور کلچر اور ٹوٹلی اپوزٹ ہے جس معاشرے سوسائٹی سے میں بلانگ کرتا ہوں. اور یہاں کام کرنا ایک تو وہ مشکل, دوسرا میرے گھر کی جو صورتحال میں نے بتائی ہے, یہ قربانی میں نے نہیں دی, میری بیوی اور میری بیٹی نے دی ہے. میری بیوی جو ویل چیئر میں ہے اس نے ہمت نہیں ہاری, اور وہ اتنی مضبوط اور کانفیڈنٹ عورت ہے. معذوری ڈسیبلٹی ہم سب میں ہے, مجھ میں ہے, آپ میں ہے. فرق اتنا کہ شبیر صاحب کی ڈسیبلٹی دنیا کو نظر آ رہی ہے کہ ان کی ٹانگیں نہیں ہیں, میری ڈسیبلٹی کسی کو نظر نہیں آ رہی. شاید میرے دل میں غلاظت ہوگی, میرے ذہن میں کوئی برائی ہوگی, میرے آنکھوں میں برائی ہوگی, میرے زبان میں برائی ہوگی, یہ بھی ڈسیبلٹی میں آتی ہے. ہم سب ڈسیبل ہے, کہیں نہ کہیں ہمیں مزدوری ہے. لیکن خدا یہ جو مزدوری جو واضح ہے یہ کسی کو نہ کرے, اور اگر کرے تو خدا خود وسیلہ بناتا ہے. یہ ہم وہ اگر اپنی مخلوق یہ پتھر میں کیڑے کو بھی خزاں دے دیتا ہے, کہ اپنی مخلوق کا وہ انتظام نہیں کر سکتا. یہ جو یتیم بچے جن کی ہم ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہوئی, یہ ہم خوش نصیب, یہ بچے نہیں خوش نصیب, یہ ہم خوش نصیب ہے کہ خدا نے ہمیں موقع دیا ان بچوں کی خدمت کرنے کا. اچھا, انسانیت. بالکل اختر صاحب, کیونکہ ہم آن ایئر نمبر نہیں دیتے تو میں آپ کو فون کر کے اور ان کا نمبر دوں گی, شبیر صاحب کا, اور آپ کا ٹیلی فون نمبر تو ظاہر دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ خود ان سے کانٹیکٹ کریں گے. میں 3 کالرز کال لینا چاہتی ہوں. راول پنڈی سے رب نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی رب نواز. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی میں سارے واقعات پر ایک 4 کلیوں کا ایک شعر ہے نظر نواز کرنا چاہتا ہوں, مہربانی. جی ضرور, ارشاد. جیڑیاں اساں سینے لائیاں سن او پار چنابوں رہ گئیاں, ایک واری میں بھی ڈولی سا وت ڈگدی رہ گئیاں. کدے پیار دی مٹھڑی بولی بھی سانو کوڑی لگدی سی, اج گلاں غصے کار دیاں میں نال خوشی دے سہ گئیاں. مہربانی, شکریہ. تو ترجمہ بھی بتا کے جائیے نا. وہ جس طرح ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں, ذرا سی پیار سے بھی ماں باپ اس کو جو ہے وہ کچھ کہتے ہیں تو وہ چکی میں منہ رکھ کر رونا شروع کر دیتا ہے. پیار کی باتوں کو بھی اچھا نہیں لگتا. کئی دن روٹی نہیں کھاتا ہے, 10 روپے دو نہیں لیتا ہے, ہر وقت نخرے. وہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں, مسائل میں گر جاتے ہیں, وہ بچیاں اپنے اصل گھر میں چلی جاتی ہیں. جس طرح ایک بی بی نے پہلے اپنی کہانی بیان کی ہے, تو وہاں ہر قسم کی تکلیف, مسائل, وہ باتیں جو ان کے تصور میں بھی نہیں ہوتی ہیں وہ ان کو سننی اور سننی پڑتی ہیں. دنیا میں اگر سب سے بڑا کوئی دکھ یا مصیبت یہ ہوتی ہے جو ایک بچی جو ہے وہ دوسرے گھر میں جا کر وہ اس کو دیکھنے سننے پڑتے ہیں. تو اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ضروری ہے رب نواز صاحب کے اپنی بچیوں کو یا بہنوں کو, جب چھوٹی بہنیں ہوتی ہیں آپ کے گھر میں, ان کو اتنا پیار دیں کہ اگر اگلے گھر جا کے انہیں کوئی مشکل بھی پڑے تو وہ پیار ان کی زندگی کے لیے کافی ہو. بہت شکریہ اچھے سے شعر سنانے کا. خوش آپ سے اللہ بخش صاحب. جی اللہ بخش صاحب, ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ ہمارے مہمان سے کچھ پوچھیں. جی اللہ بخش صاحب. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی. اللہ بخش بول رہا ہوں, وادی سون ضلع خوشاد سے. جی کیسے ہیں آپ؟ شناز باجی, آپ نے پہچانا ہے میری؟ میں پہلے آپ بہت آتے تھے, اب آپ نے آنا چھوڑ دیا پروگرام میں. جی تو کچھ پوچھیے. میرا وہ فون نہیں ملتا ہے. میں چودھری صاحب سے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس تاجر سے کوئی مقتل میں گیا وہی شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی تو کوئی بات نہیں. ہلو. جی بہت بہت اچھا شعر بھی آپ نے سنایا, اور اختر صاحب یہ آپ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. خوش اللہ بخش صاحب جو ہیں, میرا خیال ہے اختر صاحب کو فون کیا. پھر آپ کو آواز آ رہی ہے اختر صاحب ہماری؟ مجھے آواز آ رہی ہے. اچھا جی ہلو. جی بولیے.
تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں ہمارا علاقہ بہت پسماندہ ہے, یہاں کوئی وہ تنظیم نہیں ہے. میں اپنے آپ کو والنٹیئر کرتا ہوں معذور افراد کے لیے. اگر یہ میرے ساتھ رابطہ کریں تو یہاں بہت ضرورت ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہم آپ کیونکہ آج کا پروگرام جو ہے دوسری کہانیوں کے لیے, لیکن میں یہ سوال پوچھوں گی غلام جیلانی صاحب کے سوال کے بعد کوہاٹ سے ان کو لے لوں کہ یہی بات میں پوچھنا چاہتی تھی اختر صاحب سے. جی غلام جیلانی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی بولیں. باجی کیسی ہو؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. بہن میں آپ کو صرف مبارکباد دیتا ہوں, میں آپ کا پروگرام سنتا رہتا ہوں, ابھی بھی میں شام کا سن رہا ہوں, اور بہت ہی اچھا پروگرام ہے آپ کا. اور یہ جو آپ سلسلے گانیاں یہ وغیرہ آتی ہیں تو بہت اچھی ہیں. میں اس کی آپ کو شاباش دیتا ہوں. مسائل یا مسئلے تو ہمارے بہت ہیں, مگر یہ بعد میں کہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹھیک ہے ضرور, آپ اپنی کہانی ہمیں بھیجیے گا غلام جیلانی صاحب. اچھا میں سوال پوچھ لوں چودھری اختر صاحب سے, یہ بتائیے کہ آپ کے یتیم خانے میں بچے صرف کشمیر کے علاقے سے ہیں یا آپ کہیں کے بھی بچوں کو لیتے ہیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, کیونکہ میں بھی کچھ بتانا چاہ رہا تھا. جی مزے کی بات ہے, ہم نے جب یہ میں کام شروع کیا نا, یہ صرف انسانیت کے ناطے سے کیا. اس میں نہ تو ہم فقہ دیکھتے ہیں, نہ ہم نسل پرستی دیکھتے ہیں, نہ ہم مذہب دیکھتے ہیں. جی کیونکہ کسی کے ماتھے پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ میں مسلمان ہوں یا میں عیسائی ہوں یا میں ہندو ہوں یا کرسچن ہوں. ہم اس کو بھی نہیں دیکھتے. ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کس برادری سے تعلق ہے, کون کس فرقے سے تعلق ہے. یہاں صرف انسانیت دیکھا جاتا. اور مزے کی بات ہے, یہاں صرف کشمیر کے بچے نہیں ہیں, یہاں سرگودا کے بھی بچے ہیں, یہاں ملتان کے بھی بچے ہیں, یہاں بلوچستان کے بھی بچے ہیں, یہاں سندھ کے بھی بچے آ رہے ہیں, یہاں لاہور کے بھی بچے ہیں, یا ہر صوبے کے بچے یہاں. اور یہ صرف یتیم بچوں کے لیے. اور میں آپ کے توسط سے یہ لسنرز کو بتانا چاہ رہا ہوں, جی کورٹ کے دروازے ہر اس مستحق یتیم بچے اور بچے کے لیے کھلے ہوئے ہیں, چاہے وہ جہاں سے بھی بلونگ کرتا ہو. اور یتیم کا ڈیفینیشن میں ایک بار پھر بتا دوں, یتیم وہ ہوتا ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ یتیم ہوتا ہے جس کا والد نہ ہو یا دونوں والدین نہ ہو. یہ ایک شرائط ہے, اللہ کرے کہ کسی کو یتیم سب سے پہلے نہ کرے, پہلی تو بات یہ ہے. لیکن یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. دوسرا, 10 سال سے عمر کم ہو بچی یا بچے کی, اچھا اس بچے کو ہم پوری فیسیلیٹیشن قیامت تک کریں گے جہاں تک پاسبل ہو. اس وقت ایک بچے کا جو ماہانہ خرچہ ہم اٹھاتے ہیں وہ 12,000 روپیہ ماہانہ. جی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ کے لسنرز کو, کوئی بھی یہاں سن رہا ہو, پورے پاکستان میں کیا جنوبی ایشیا میں اگر ایسا یتیم بچے کو گھر ہونا تو یہ میں کام چھوڑ دوں گا. ہم نے یتیم خانے کا ڈیفینیشن ہی بدل دیا. یہ پاکستان کے لیے, ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہے. یہ کام خدا نے ہم نے چنا, ہمیں کام دیا, ذمہ داری دی, اور اپنے ملک میں دی, اپنے لوگوں کے لیے ذمہ داری دی, تاکہ ہو سکتا ہے ہم یہ کام افریقہ یا کہیں اور ممالک میں کرتے ہوتے, لیکن کیونکہ ہم نے خدا نے موقع دیا اور اپنے ملک میں کیا اور اپنے ملک کے بچوں کے لیے کریں. ہم نہیں چاہ رہے کہ کوئی یتیم بچہ جو باپ کی شفقت سے محروم ہو جائے یا والدین کی شفقت سے محروم ہو جائے, چاہے وہ کوئی حادثاتن ہو یا جو بھی وجہ ہو. ہم نہیں چاہ رہے کہ وہ کسی کا غلام بنے, ہم نہیں چاہ رہے کہ وہ دہشت گرد بنے, ہم نہیں چاہ رہے کہ اپنوں کے آگے وہ غلام بن جائے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب اپنے بھتیجے یا بانجے یا بانجی یتیم ہو جاتا ہے تو ہم ان کو اپنے گھر کے غلام بنا دیتے ہیں. اپنے بچوں کو تو ہم پڑھا رہے ہیں, لکھا رہے ہیں, لیکن اپنے جو باپ, جو بھائیوں کے یا بہنوں کے یا رشتہ داروں کے بچے اب وہ گھر میں کام کریں اور اپنے بچے پڑھ رہے ہیں. میں یہ نہیں چاہ رہا. ان بچوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا اپنے بچوں کا. یہ دروازے ہر اس بچے کے لیے کھلے ہوئے. بہت اچھی سی باتیں آپ نے کی, اور ہر بات کے جواب میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں, لیکن اس کو میں اٹھا رکھتی ہوں اپنے اس ہفتے کے بعد والے ہفتے کے پروگرام کے لیے, جب صرف آپ ہمارے مہمان ہوں گے, آپ کی کہانی ہوگی, ہمیں زیادہ موقع ملے گا آپ سے سوال پوچھنے کا. تو بہت شکریہ چودھری محمد اختر صاحب آپ کا, آپ ہمارے پروگرام میں آئے. شبیر صاحب آپ کا, ریحانہ علی خاص طور سے آپ کا کہ ایک عورت ہو کے آپ نے ہمت کی اور اپنی کہانی سنائی ہمیں. تو انشاءاللہ آپ سب سے ہماری ملاقات ہوگی آئندہ پروگرام میں,
اور یہ بھی بتا دوں کہ ہماری پروڈیوسر سعدیہ اسد تھیں اور انجم حیدر گل تھے. شہناز عزیز آپ سے اجازت چاہے کہ اس درخواست کے ساتھ کہ کیونکہ یہ پروگرام اب ٹیلی ویژن پر بھی ہو سکتا ہے تو اگر ممکن ہو, یعنی یہ کوئی شرط نہیں ہے لیکن اگر ممکن ہو تو آپ اپنی کہانی کو ویڈیو کی صورت میں ہمیں بھیجیں, اور اگر ویڈیو نہ بنا سکیں تو کم از کم آپ ہمیں بہت سی تصویریں بھیجیں تاکہ ہم وہ تصویریں دکھا سکیں. تو اس کے ساتھ اجازت بھی دیجیے. خدا حافظ آپ سب کو. اس پروگرام میں جو نقطۂ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی